बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप पे अपना करम रखे हमेशा। आज माजी हम ना 2022 का उर्दू का पर्चा मेरे सामने है, पीएमएस का, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का। इसमें पहला सवाल मजमून पर है। किस दिन हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे हमें मजमून नवीसी के बारे में गाइड कीजिएगा। दूसरा सवाल है एडिटर के नाम ख़त। आपने भी जब आपने एमए किया था तो एक ख़त लिखा था, आपकी एक कज़न ने भी ख़त लिखा था, आपने मुझे वो किस्सा वो बीए की सुनाया था बीए में इंग्लिश का था। बैरून मुल्क दोस्त। ये आप हम किस दिन आपसे ख़त भी सीखेंगे कि ख़त कैसे लिखते हैं। अगला सवाल है मुकदमा शेर व शायरी का मर्तबा। इस पर भी हम किस दिन आपको रिक्वेस्ट करेंगे। फिर सफ़रनामों का जायज़ा लेते हुए इब्ने इंशा के सफ़रनामों का जायज़ा लीजिए। अगर इब्ने इंशा ने सिर्फ एक फ़िक्रा लिखा होता कि हमारे नेक तरीन बादशाह ने भाई भी कोई नहीं छोड़ा और नमाज भी कोई नहीं छोड़ा, तो वो उर्दू में अमर होते। इब्ने इंशा के सफ़रनामे में पढ़ने की चीज़ है। इंशाल्लाह हम चलते हो तो चीन को चलिए। क्या कहना है, हम इब्ने इंशा को डिस्कस करेंगे। इब्ने इंशा जैसा आदमी उर्दू की खुशकिस्मती कहा जा सकता है। इंशा जी को, इंशा जी पे इंशाल्लाह वो आप उनके शेर पढ़ें तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और आप उनकी नसर पढ़ें तो आप हंसी रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे तफसील से। वो जो उन्होंने हिंदुओं को कहा कि अगर औरंगज़ेब मुतअस्सिब होता तो आपके साथ वही सलूक करता जो उसने सगे भाइयों के साथ किया है, तो इंशा जी जैसा कोई नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह तफसील से हम बात करेंगे। अगला सवाल है मजीद अमजद के बारे में। मजीद अमजद की शायरी के हवाले से उनके तसव्वुर वक्त की वजाहत कीजिए। मजीद अमजद हमारे जंग के रहने वाले थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने साहिवाल में गुजारी। माँ जी आपने उनको, आपकी मुलाकात तो नहीं होगी लेकिन आपने सुना तो बहुत होगा उनके बारे में। ज़ाहिर हमारे कॉलेज के रास्ते में उनका दफ्तर था फूड वालों का। हाँ जी, तो वहाँ वो आते थे, बट आई हैव नेवर सीन हिम। पर अगले दिन वो हम बैठे थे, वो जो हमारे हमें बता रहे थे जिन्होंने बचपन में उनको बहुत देखा था, वो गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ हमारे शुएब सिबरा साहब प्रिंसिपल भी रहे, यहाँ वो वॉक करने आते थे। अंजुम साहब ने बताई थी। अंजुम साहब ने बताया। मजीद अमजद जंग और साहिवाल का मुश्तरका असासा है। हम जंगवी भी, जंग के लोग भी उन पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, साहिवाल वाले भी। वैसे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उर्दू नज़म में मजीद अमजद सबसे बड़े शायर हैं। तो मजीद अमजद भी डिज़र्व करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम उन पे बात कर सकें और हम उन पे बात करेंगे। अगला इसी सवाल का जो दूसरा जुज़ है, गज़ल की तारीफ़ बयान कीजिए और फैज़ अहमद फैज़ की नक्श फरियादी की गज़लियात पर अपनी राय का इज़हार कीजिए। माँ जी तो समझती हैं कि गालिब से बड़ा शायर हुआ कोई नहीं। मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन जिस दौर के हम लोग हैं हमें गालिब शायद उस तरह समझ नहीं आते जैसे हमें फैज़ साहब समझ आते हैं। तो मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटा तुम्हें डॉक्टर इसलिए बना रहा हूँ कि डॉक्टर और हाफिज़ अकेला कोई नहीं कहता, डॉक्टर साहब और हाफिज़ साहब भी कहते हैं हमेशा। तो मैंने कभी फैज़ साहब का नाम अकेला फैज़ नहीं कहा। फैज़ साहब की मेरे दिल में इतनी इज्जत है, और वो सिर्फ मेरे दिल में नहीं है। फैज़ साहब की जो शायरी है वो तो लाजवाब है ही है। वो फ़लस्तीन के साथ उनकी कमिटमेंट थी, तो वो एक दफ़ा लिबनान की जंग में अमलन उन्होंने हिस्सा लिया। फैज़ साहब बहरहाल बहुत बड़े इंसान थे। आर्मी में जो थे जी, आर्मी में थे। आर्मी में तो वो पहले थे ना जी, जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी, और उनको बजा तौर पे लगता था कि हिटलर के खिलाफ जदोजहद करनी चाहिए। फैज़ साहब बाद में बैरूत गए और उन्होंने एक रिसाला वहाँ से निकाला फ़लस्तीन वालों के लिए। फैज़ साहब ना तजाद नहीं था, फैज़ साहब मुनाफ़क़त से मुबर्रा हस्ती थे अंदर। फैज़ साहब पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन माँ जी आज मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, जो इस पेपर का सवाल नंबर 5 है, अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी लिखिए। आप हमें आज ना थोड़ा सा इसमें तशरीह करना हमें ज़रा सिखाइए। पहला शेर ही उर्दू के चंद जो कहना चाहिए, ज़मान व मकान की कैद से मावरा, हर दौर का जो एवरग्रीन शेर है वो है, रौ में है रक्श उमर कहाँ देखी है थमें, रो में है रक्श उमर कहाँ देखी ये थमें, न हाथ बाग पे है न पा है रकाब में। ये किसका शेर है जी? गालिब। थोड़ा हमें इसका तशरीह ज़रा, हाँ जी ठीक है, तशरीह के असूल भी थोड़े हमें बताइएगा। तशरीह के असूल क्या, आप ये देखिए कि बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि टू दी पॉइंट बात नहीं पूछते।
جی جبکہ او لیول اور اے لیول میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ جب ٹو دا پوائنٹ آپ بات کریں, آپ اتنی پی ایم بات ایس اور کریں. سی ایس ایس میں بھی ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے. ہاں آپ ہمیں ٹو دی پوائنٹ بات کرنا بالکل, سکھائیے. اتنی لمبی بات جتنی وہ 2-3 صفحوں کے ایک شعر کی تشریح. نہیں ہم یہ مقابلے کے امتحانوں میں ایسے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. بی اے ایم اے میں شاید ایسا ہوتا ہو, ادھر بھی نہیں ایسے ہمیں کرنا ایف چاہیے. اے لیول میں ہوتا ہے, میٹرک میں یہی بچے بیچارے لکھ کے تھک جاتے ہیں. نہیں آپ ہمیں نا مقابلے کے امتحان کے حساب سے رو میں ہے رخش عمر, جی کہاں دیکھیے تھمے. رو کا مطلب ہے بھاگ رہا ہے, تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا ہے. رخش جو ہے وہ رستم کے گھوڑے کا نام تھا. رستم جو ایران کے ہمارے مشہور بادشاہ تھے, وہاں کا سپہ سالار تھے, جس نے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور وہ مارا بھی گیا, قتل ہو گیا تھا. رستم اور سوراب بہت مشہور ڈرامہ ہے, آغا کشمیری کا لکھا ہوا. حشر کشمیری کا, جی ہاں حشر کشمیری کا, اچھا حشر کشمیری کا لکھا ہوا. تو بہت یہ پاپولر نام ہے یہاں کا, ہندوستان کا. تو رستم بہادری کے لیے یعنی اس کے گھوڑے کا نام تھا رخش. ویسے رخش کا اصلی مطلب ہوتا ہے آسمانی بجلی. آسمانی بجلی, اچھا. تو وہ یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ رخش عمر, عمر کا گھوڑا جو کہ آسمانی بجلی ہے, اس قدر تیزی کے ساتھ وہ لپکتی ہے, کونتی ہے اور بادلوں میں چھپ جاتی ہے. کہاں دیکھیے تمہیں, دیکھیے اس کا سفر کتنا لمبا ہوتا ہے. انتہائی تیزی کے ساتھ ہم اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. ماجی میں تھوڑا سا 1 منٹ یہاں آپ سے لوں گا. اسی لیے اسلام کا مزاج ہے کہ جب بندہ دنیا سے جانے لگے گا نا تو اس کو لگے گا کہ وہ دنیا میں فقط ایک لحظہ رہا. جی ایسا ہی ہے. تو اگلا آپ فرمائیے. سوری. ہاں, نہات ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. جی وہی غالب کا شعر ہے کہ خواب جو ہے بہرحال زندگی خواب. اس میں یہ ہے کہ ہم خود اس انتظار میں کب آئے گا, وہ وقت کتنی دیر رہ گئی ہے, بچہ کتنا بڑا ہوگا, کتنے سال رہ گئے, یہ نہیں پتا کہ انتہائی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. اور ہم اپنی موت کو صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے تیزی کے ساتھ. اسی طرح غالب کا ایک اور شعر ہے عمر کے بارے میں ہی کہ تیری سرعت کے مقابل اے عمر, تیری سرعت کے مقابل اے عمر برق کو پابہ حنا باندھتے ہیں. اتنی تیزی سے عمر جاتی ہے کہ بجلی جو آسمان کی ہے اس سے بھی گویا پاؤں میں مہندی لگائی ہوئی ہے, وہ بھی اتنی تیزی سے نہیں چل سکتی جتنی تیزی سے عمر جو ہے وہ گزر جاتی ہے. وہ وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ انسان کہے گا کہ آدھا دن رہا تھا, ایون حضرت نوح جن کی ماشاءاللہ اتنی, انہوں نے بھی یہی مطلب رپورٹڈلی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی لوگ فرشتے نے پوچھا کہ کتنے کیسا لگا دنیا میں جانا, تو انہوں نے کہا کہ ایسا تھا کہ جیسے تنگ و تاریک ایک کوٹری ہے, ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا. تو اب ہماری زندگی وہاں کیا اس کی ہوگی. اچھا جی, تو رو میں رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے. اب دیکھیے یہ زندگی کا جو گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے کس جگہ پر جا کے رکتا ہے, کہاں خاتمہ ہوتا ہے اور کہاں اس کو فل سٹاپ لگ جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک قدم بھی اٹھانے کی جرت, ایک سانس اگلا لینے کی جرت جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہوگی. نئے ہاتھ باغ پر اگر گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے تو باغ اس کی جو ہے انا, وہ جیسے غالب کا شعر ہے, آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. آپ تو آ رہے تھے لیکن کسی نے لگامیں روک لی تھی. تو لگام جو ہے گھوڑے کی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور پاؤں جو ہے وہ ہمارا رکاب میں نہیں ہے. اگر پاؤں رکاب میں ہوتا تو شاید ہم گھوڑے کو کسی طرح اشارہ کرتے اور گھوڑا آہستہ ہو جاتا. اگر لگام ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو شاید ہم لگام میں کھینچتے اور گھوڑے کی رفتار کم ہو جاتی اور ہم ذرا آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف جاتے. لیکن نہیں, اس کا یہ ہے کہ وہ جسے فلسفہ جبر کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ جناب مولا علی نے فرمایا تھا کہ ایک پاؤں اٹھا لو تو جی اٹھا لیا, تو دوسرا بھی اٹھا لو, نہیں جب گر جاؤں گا, تو بس اتنے ہی تم مجبور ہو اور اتنے ہی تم مختار ہو. تو یہ انسان کے اندر یہ جبر جو جسے ڈٹرمنزم کہیں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کتنی دیر جینا ہے یہ ہمارے بس سے باہر ہے. یہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہے کہ کتنی دیر جو ہے وہ زندگی ہوگی. اب دیکھیے کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے, نہ ایک سانس ہم اگلا لے سکتے ہیں, نہ ایک گھڑی. اللہ پاک بار بار فرماتا ہے کہ اچانک جب وہ گھڑی تم پر آ جائے گی تو تم ایک سانس بھی آگے نہیں لے سکو گے. تو اس میں یہی زندگی کے فانی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. غالباً یہ وہ زمانہ ہے جب مایوسی جو تھی وہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی. مسلمان جو تھے 1857 کے ارد گرد کا زمانہ تھا, اور ہم تو ہر طرف سے کچلے جا رہے تھے. 1857 میں جو تحریک آزادی جسے ہم کہتے ہیں
اس میں مسلمانوں کو بری طرح پیس دیا گیا. انگریزوں نے ہمارے بارے میں زیادہ بری رائے قائم کی اور شاید یہ ہے کہ وہ پھر فنا کی طرف زیادہ دھیان چلا گیا. اگلا شعر ہوگا جی. اگلا شعر رہے جی. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے. حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. تو اب یہ خالص جو ہے وہ معرفت کا شعر ہے. معرفت کا شعر ہے. اس میں عرفان ہے, اس میں وجدان ہے, اس میں اللہ کے ساتھ بات ہے. اصل شہود کا مطلب ہے دیکھنے کی قوت, دیکھنے کی طاقت. اصل اس کی جڑ, اس کی اصلیت, دیکھنے کی قوت جو ہے اس کی اصلیت. اصل شہود و شاہد اور محبوب یعنی شاہد جس کو دیکھا جا رہا ہے, جو دیکھنے والا ہے, جو شاہد دیکھنے والا جو ہے, مشہود جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے. تو پھر مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدے کو اب یہ ایک ایسا شعر ہے جو ایک بہت ہی گہرائی کا شعر ہے اور پتہ نہیں اس پر تو شاید کتابیں ہی لکھی جا سکتی ہیں. مجھے یاد ہے میں بہت زمانہ پہلے ایک میں نے پڑھا تھا کہ لڑکا ہے یا کوئی آدمی ہے اور وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سر نیچے ڈال دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک میں نے ہر طرف آپ کو ڈھونڈا لیکن اللہ مجھے نہیں ملا. جی. تو جب اس نے سر نیچے ڈالا تو اس کے دل سے آواز ہے کہ میں تو یہاں تھا, میں تو یہاں تھا. تو بالکل. اور پھر وہی بات کہ وہ ایک کتاب اللہ جانے اس کا پہلے صفحے پر نام ہوگا, وہ پہلا صفحہ بھی اس کا غائب تھا, کوئی ناول تھا, آئی ڈونٹ نو کون اس کا نام کیا تھا. تو اس میں وہ بات مجھے کبھی بھی نہیں بھولتی, مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے کہ وہ ودوا آشرم ہے جس میں بیوہ عورتیں رہتی ہیں ہندوستان میں, اور اس میں ایک ودوا ہے اور اس کو خواب میں وہ کہتا ہے جی, خواب میں اسے آواز آتی ہے کہ کل پرماتما آئیں گے. جی. اور وہ اپنی کوٹھی صاف کرتی ہے اور وہ خود بھی نہا دھو کے تیار ہو جاتی ہے کہ پرماتما آئیں گے تو مجھے صاف ہونا چاہیے. اور پھر وہ انتظار کرنے کے لیے دروازے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی رہتی ہے تو کوئی نہیں آتا. اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ ایک بابا سا آ رہا ہے, اس نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں سر پر, پسینے سے اس کا برا حال ہے. وہ کہتی بابا چلو آ کے پانی پی لو. بابا آتا ہے, اسے پانی پلاتی ہے, بابا بھی چلا جاتا ہے. وہ پھر آ کے دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ایک عورت آتی ہے, اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا, وہ کئی دنیا جا رہی ہے. اس عورت کو آواز دیتی ہے, کہتی بہن آ کے پانی پی لو, تمہارا برا حال ہو گیا ہے. بچے کو وہ تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے پیالی میں وہ ڈال کے دیتی ہے. اس عورت کو بھی کوئی کھانا شانا یا جو بھی دیتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چلی جاتی ہے اور پھر شام ہو جاتی ہے. وہ مایوس ہو کے آ جاتی ہے اور اندھیری کوٹری, اور وہ بہت گلا کرتی ہے اور کہتی ہے پرماتما پھر آپ نہ آئے نا. تو اس اندھیرے میں بابے کا چہرہ چمکتا ہے تو آواز آتی میں ہی تو تھا. اچھا, وہ میں ہی تو تھا. اور وہ عورت کا چہرہ چمکتا ہے میں ہی تو تھا, اور وہ بچہ ہے وہ میں. وہ بہت خوبصورت کسی نے بات کہی ہے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ بشر کی صورت میں بھی آ جاتا ہے, میں نے بشر کی عزت کرنا شروع کر دی ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بیمار تھا تو میرا حال نہ پوچھنے آئے. اللہ پاک آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں, ہاں فلاں شخص بیمار تھا, اگر تم آتے تو مجھے پاتے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم مشاہدہ کی طاقت ہمارے اندر ہے, اگر ہمیں شہود جو ہے دیکھنے کی قوت جو ہے مل چکی ہے, تو پتے کے گرنے میں, پھول کے کھلنے میں, ایک شاخ کے پھوٹنے میں ہمیں اللہ پاک نظر آتا ہے. جی یعنی ہاں صحیح, آپ بات پوری کر لیں. بس یہی بات ہے کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. بات صرف یہ نظر کی, اور چونکہ ہمارے پاس نظر ہی موجود نہیں ہے اس لیے ہم اللہ کو کبھی دیر, کبھی حرم میں ڈھونڈتے ہیں, مسجدوں میں ڈھونڈتے ہیں, اور قرآن پاک کا ختم کرا کے ڈھونڈتے ہیں, اور جس پر آپ کرتے ہو تسبیح پڑھنے میں ڈھونڈتے ہیں. تو یہ سارا کچھ اصل میں جو ہے پاک پروردگار جو ہے وہ ہر طرف موجود ہے. جس طرف نظر اٹھائیں اللہ پاک کا جلوہ, اللہ پاک کی شان. شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت شہود جو ہے وہ موجود ہو. اس میں ماں جی انشاءاللہ اس میں ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. اس میں اسلامی کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ مخلوق کی خدمت کریں, خالق آپ کو خود بخود مل جائے گا. تو مخلوق کو خوش رکھیں, راضی رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ ہم ساروں نے بچپن میں ابو بن ادم کی کہانی پڑھی ہوئی ہے. ابو بن ادم فرشتے کو کہتے ہیں کہ آپ میرا نام ان کی فہرست میں لکھیں جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. اور فرشتہ وہ فہرست لاتا ہے جس میں اللہ کے محبوب لوگوں کی جو فہرست ہے اس میں ابو بن ادم کا نام ٹاپ پر ہوتا ہے. تو آج بھی ہم نے بھی دیکھا ہے پاکستان میں جو عبدالستار ایدھی صاحب کو مقام اور مرتبہ نصیب ہوا, وہ
خدمت خال کی وجہ سے ہوا. بے شک، بے شک. مدر ٹریسا کی ہم سارے لوگ بے شک بے شک بے شک. مذہب سے قطع نظر ان سے ہم پیار کرتے ہیں. رود فاؤ ہم ساروں کی واو کیا بات ہے. محبوبہ ہیں. ہم پاکستانی ان پہ جان نثار کرتے ہیں. بہت ہزاروں نام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. بے شک. اچھا ماں جی اگلا شعر ہے. آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز. ہاں آرائش جمال. آرائش جمال تو ہو گیا مرکب اضافی. جی جمال کا مطلب حسن. آرائش جمال اپنے حسن کو مزید چمکانے میں مزید سجانے میں ابھی فارغ نہیں. ہنوز ابھی فارغ نہیں ہوا. تو کیا آئینہ نقاب میں کیا ہے اگلا مثال؟ پیش نظر ہے آئینہ پیش نظر. نظر کے سامنے آئینہ ہے دائم نقاب میں. ہمیشہ ہمیشہ. محبوب نے نقاب لیا ہوا ہے. محبوب جو ہے وہ نقاب میں ہے. وہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. جی کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. تو وہ پردہ جو ہے درمیان میں ہمارے حائل ضرور ہے. اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ اتنا ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو نہیں پاک پروردگار کا یہاں ذکر ہمیں کرنا ہے. انہی کے لیے یہ شعر ہے, اللہ پاک کے لیے یہ شعر ہے. اور وہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید. یہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا. علامہ اقبال کا شعر ہے. تو مسلسل آپ دیکھیں, جیسے اب ہمالیہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ فولٹ ماؤنٹین ہے اور وہ ابھی گرو کر رہا ہے. جی ابھی وہ بڑھ رہا ہے. تو سائنس کی تھیوری آج کل ایکسپینڈنگ یونیورس ہر لحظہ بڑھتی جا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اور یہ قرآن میں بھی ہے ہاں جی کہ ہم کائنات کو, مفہوم لوگ اس طرح بتاتے ہیں کہ ہم کائنات کو پھیلا رہے ہیں. بالکل تو اللہ کی وسعت اور اللہ کی قدرت کی ہم, اور قرآن شریف کی شاید ایک آیت کا مفہوم اس طرح کے ہے کہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہوتی ہے. بے شک. جیسے اقبال نے اپنے مومن کے بارے میں کہا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان. یہ نور جہاں نے کیا خوبصورت گایا ہے, یہ ضرور سنیے گا. اچھا ماں جی یہ تو 3 اشعار تھے. اب آپ کے پسندیدہ شاعر غالب کا تو جو پورشن ہے اس پیپر کی حد تک وہ ختم ہو گیا. غالب ندرت خیال اور الفاظ کے چناؤ کی بہترین مثال ہیں. ماں جی کہتی ہیں اور بجا کہتی ہیں غالب کو سمجھنے کے لیے ایک علمی بیک گراؤنڈ چاہیے, ایک سرٹن لیول کی میچورٹی چاہیے. اگلا جو اس میں سوال ہے جی, سوال نمبر 6, اس میں جو نظم ہے وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں. وہ ہماری طرح غریب غربا کے شاعر ہیں, خود بھی غریب آدمی تھے. غالب تو ان کا 100 پوسٹ سے پیشہ سپاہ گری تھا, اور وہ تو پھر مغل بچے تھے اور جس پہ مرتے تھے اس کو مار رکھتے تھے. نذیر اکبر آبادی ہماری طرح میلے ٹھیلوں والے آدمی تھے. مزاج نذیر اکبر آبادی ایک عام جنگوی کی طرح تھے. جنگ کے لوگ نا جس طرح کا مزاج رکھتے ہیں, جیسی باتیں کرتے ہیں, نذیر اکبر آبادی صاحب بالکل ویسی ان کی شاعری ہے. تو ماں جی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے, گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں خوش, اسی غم میں رہے خوش, اور اس نے جو دیا ماتم ماتم میں رہے خوش. غم میں رہے, وہی نا. تو اس میں شاید آپ کو ندرت خیال نہ ملے. یہ سہلے ایسا ہی ہے. یہ نذیر اکبر آبادی تو اس زمانے میں نظم کا نام و نشان نہیں تھا. جس وقت انہوں نے نظم کہنا شروع کی جی اس وقت مرثیہ تو تھا, مثنوی تھی, شعر عاشق تھا, غزل تھی, قطع, ربائی اینڈ واٹ ناٹ, قصیدہ تھا, سب کچھ تھا. تو لیکن یہ نظم نہیں تھی. تو یہ نظم کہتے تھے, اور اس وقت ان کی کوئی پہچان نہیں تھی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پرائمری اسکول میں ہی پڑھاتے تھے, اور تعلیم بھی ان کی ایسی تھی, کانوں میں بالے ڈالے ہوئے تھے, اور بہت سارے بچے بہن بھائی ان کے فوت ہو گئے تھے. یہ ایک ہی بچہ جو تھا بچا تھا, تو ماں نے نظر بد سے بچانے کے لیے کانوں میں بڑے بڑے بالے ڈالے ہوئے تھے. اچھا ہاں جی. تو ان کے جو آڈینس تھے, جو سامعین تھے, وہ وہی تھے. کوئی سبزی بیچنے والا ہے, کوئی ٹھیلے والا ہے, کوئی تندور والی ہے, کوئی نان بائی ہے. تو وہی لوگ ہی اس کو انجوائے کر سکتے تھے, کیونکہ وہ جو دوسرا جو تھا جہاں سودا اور یہ لوگ بیٹھتے تھے, جن کے بڑے عبائیں پہنی ہوئی اور اسیا ہاتھ میں اور علی شاہ, وہ کہاں ان کو آنے دیتے ہوں گے. تو لیکن یہ پھر جب 1950 میں آ کے لاہور میں حالی اور آزاد نے انجمن ترقی اردو بنائی یہاں, تو اس وقت ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نظم, ہاں جی ہفتے کے بعد آئیں گے, ہفتے کے بعد ملاقات ہوگی. لیٹس سپوز لائک اٹ کہ اس طرح ہوا ہوگا کہ ہفتے کے بعد آئیں گے تو جی امید کے اوپر سارے لوگ نظم لکھیں گے. اس طرح بہترین نظم جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو تب انہیں پتہ چلا کہ اچھا جی, تو پھر جو ہے نذیر اکبر آبادی وہ تو پھر نظم کے بابا آدم تھے, اور وہ تو عوامی شاعر تھے, اور وہ عوام کے لیے.
اب ان کی عزت ہونے لگی اور لوگوں کے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں، رتب و یابس بے تحاشا ہے ان کی شاعری میں، اور یہ انہی لوگوں کو خوش کرتے تھے. اور کچھ بہرحال کچھ باتیں ہیں اس میں جیسے دارالمکافات ہے، مطلب جی. اچھا ہے. ماں جی سے رتب و یابس کہہ رہی ہیں، میں تو اسے یہ کہوں گا جی، کسی نے کہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام آدمی اتنے زیادہ اس لیے بنائے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کو عام آدمی زیادہ پسند ہیں. آپ دیکھیں نا، خاص لوگ تو دنیا میں تھوڑے تھوڑے ہیں، اور غالب کی شاعری سمجھنے کے لیے، سودا کی شاعری سمجھنے کے لیے تھوڑا امیر کبیر ہونا، وہ مشاعرے تو امیروں کا کلچر تھا، ذہنی طور پر بھی، مالی لحاظ سے بھی بادشاہوں کا کلچر تھا مشاعرہ. تو ذہنی طور پر امیر ہونا بھی اچھی چیز ہے، ذہنی طور پر امیر احسان دانش بھی تھے. تو نذیر اکبر آبادی جی، میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے دیا غم، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی ہوتا ہے نا جی، وہ تقدیر ہوتا ہے، وہ تقدیر پہ عموماً راضی رہتا ہے. مطلب ایک سچا جو آدمی ہے، جو اللہ کی رضا میں راضی ہے، یہ ایک آدمیت کی معراج ہے، ہمارے مسلمان کی معراج ہے. اور میں تو دیکھیں نا، میں آج ابھی ہمارے دفتر میں ایک میٹنگ تھی، تو میں اس میں گیا ہوں نا جی. آپ یقین کریں، مجھے ہمارے دفتر میں نا جی کمشنر صاحب کے 4 نائب قاصد ہیں جی. وہ چاروں نا مجھے ہمیشہ خود سے خوش نظر آئے ہیں. آج تک میں روزانہ ان کے پاس 5-10 منٹ بیٹھتا ہوں، چائے کا کپ میں نے آج بھی پیا ان کے ساتھ. مجھے کبھی نہیں لگا کہ وہ نا کوئی زندگی سے بہت پریشان ہے. تو دنیا کی جو رونق ہے نا جی، وہ عام آدمی ہے. اور میں تو اردو شاعری کی رونق نذیر اکبر آبادی کو سمجھتا ہوں. آگے انہوں نے کہا جی، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش. تو بس اب یہ دیکھو نا بیٹا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی بڑا نقطہ جو بیان کیا گیا ہے کہ آدمیت کی جو عظمت ہے آدمی کی، وہ اس میں ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. کھانے کو ملا کم، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، تو ہر اسی حال میں خوش ہے، کم میں رہے خوش. ہاں بالکل. جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش. اللہ پاک نے جس حال میں رکھا میں خوش ہوں. تو جتنا زیادہ شکر انسان کرے گا، اللہ پاک اتنا زیادہ اس کے اوپر نعمتیں اپنی برساتا رہے. بار بار اللہ پاک نے شکر کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے، اور بار بار اللہ پاک نے اس کی قدردانی کی ہے. شکر سے تو مجھے وہ حضرت عمر والا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک عربی، ایک عرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ان سے پہلے طواف کر رہا تھا، ان کے آگے تھا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کلیلم، اللہ تعالیٰ مجھے قلیل بندوں میں سے کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے قلیل بندوں میں سے کر دے. تو حضرت عمر بڑے انکوزیٹو مائنڈ کے آدمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے اسے روکا اور پوچھا یہ تو کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ عمر، میں کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، قلیلم وما تشکرون. عربی میں کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا. کم ہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو شکر ادا کرتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے شکر گزار بندوں میں سے کر دے. تو اللہ کا حضرت عمر پھر ساری زندگی کہتے رہے کہ میں اس بدو کا شکر گزار ہوں، مجھ سے بہتر قرآن تو شاید وہ جانتا تھا. حضرت عمر، اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. دیکھیں نا، وہ اس آدمی سے بڑے متاثر ہوئے، اور شکر گزار ہونا تو اتنی بڑی صفت ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھنا بیٹا کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ پاک مجھے مسکین زندہ رکھ. ہاں جی. تو یہ اور مسکینوں میں میرا حساب جو ہے مسکین. ہاں جی. یہ نذیر اکبر آبادی جی کہتے ہیں جی، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش. آگے فرماتے ہیں، دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں. دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، جو بھی مشکل آئی ہے اس میں خوش. پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. بڑی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اس شعر کے مصادق ہے. ہمارے لوگوں پہ انڈیا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. کبھی کلبھوشن آ رہا ہے، کبھی کسی کا بہانہ بنا رہے ہیں، وہ ہم پہ حملے کرا رہے ہیں. دنیا جہان کا ٹیررزم ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو جتنے بھی ہم نے مشکل حالات دیکھے ہیں، پاکستانی ہر معاملے میں خوش رہنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو میں آج آپ کو جو اس میں مشورہ دوں گا، ماں جی اور میں نے جو آپ کو چھوٹی موٹی باتیں بتائیں، جب آپ کسی شعر کی تشریح کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اسی شعر کے خیال کے، اگر اس شاعر کے آپ کو دیگر اشعار یاد آ رہے ہوں، اور جو آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے اقوال یاد آ رہے ہوں، تو ہر حال میں خوش رہنے سے، یہاں میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب پڑی ہے
پطرس کے مضامین، یہ کتاب بھی آپ کو خوش ہونے میں بڑی مدد دے سکتی ہے. یہ کتاب پڑھیے گا، اس میں آپ کو خوش رہنے کے بڑے مواقع ملیں گے. میں تو یہ بار بار پڑھتا ہوں. ابن انشا کی طرح پطرس بھی ایک یونیک آدمی تھے. اور یہ میرے پاس ایک ڈائری رکھی ہے، اینڈنگ چائلڈ میرج، سے نو ٹو چائلڈ میرج. یہ محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا میسج ہے. تو اگر آپ کو اپنے ارد گرد کوئی ایسی برائی نظر آئے جو حکومت آپ کو کہتی ہے ہمیں ان کی اطلاع دیں، تو ہمیں اطلاع دیجیے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.